नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे 26वें पारे की सूरह फतह। सूरह फतह मदनी है और इसमें 29 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। सूरह फतह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तर्जुमा। बेशक ए नबी हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी। यानी पिछली सूरह में अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए दुश्मन पर फतह की अजीम बशारत दे रहे हैं और अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह दे दी गई। 2 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 के करीब सहाबा उम्रे की नीयत से मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन मक्के के करीब हुदैबिया के मुकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और उम्रा नहीं करने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्के भेजा ताकि वो रऊसाए कुरैश से गुफ्तगू करके उन्हें मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त देने पर आमादा कर ले। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मक्के जाने के बाद उनकी शहादत की अफवाह फैल गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का बदला लेने की बैत ली, जो बैतुर रिज़वान कहलाती है। लेकिन ये अफवाह गलत निकली, ताहम कुफ़ारे मक्का ने इजाज़त नहीं दी और मुसलमानों ने आइंदा साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया। वहीं अपने सर भी मुंडवा लिए, कुर्बानियाँ भी कर लीं। नेक्स्ट कुफ़ार से और भी चंद बातों का मुआहिदा हुआ जिन्हें सहाबाए कराम की अक्सरियत नापसंद करती थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दूररस नताइज का अंदाज़ा लगाते हुए कुफ़ार की शुराइत पर ही सुलह को बेहतर समझा। हुदैबिया से मदीना की तरफ आते हुए रास्ते में ये सूरत उतरी, जिसे फतह मुबीन से ताबीर दिया गया। आयत नंबर 2। ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे सबको अल्लाह माफ़ फरमाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है, इससे मुराद वो वाले मामलात या उमूर थे जो आपने फ़हम और इज्तिहाद से किए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नापसंद फरमाया था। जैसे अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम का वाक़या, जिस पर सूरह अबस का नुज़ूल हुआ। ये मामलात बेशक अगरचे ये गुनाह के मुनाफी नहीं थे, लेकिन आपकी शान के मुताबिक इसे कोताहियाँ शुमार किया गया, जिस पर माफ़ी का ऐलान किया जा रहा है। और तुझ पर अपना एहसान पूरा, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे, तुझे सीधी राह पर चलाए और आपको एक ज़बरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिल में सुकून और इत्मीनान डाल दिया, ताकि अपने अहले ईमान के साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं। यानी अगर अल्लाह चाहे तो किसी लश्कर से कुफ़ार को हलाक करवा दे, लेकिन उसने हिकमत के तहत ऐसा नहीं किया। और अल्लाह आसमानों और ज़मीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह दाना बाहिकमत है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को उनकी जन्नतों में ले जाए, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और उनसे उनके गुनाह दूर कर देगा। और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानियाँ रखते हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह इनसे नाराज़ हुआ और इन्हें लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी जगह लौटने की है।
اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہیاں دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے۔ یہاں عہد شکنی سے مراد بیعت کا توڑ دینا ہے یا عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے، یعنی جو شخص ایسا کرے گا اس کا وبال اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو ان قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دیہاتیوں میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال اور بچوں میں لگے رہے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یعنی مدینے کے اطراف میں قبیلے جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد عمرے کے لیے مکے جانے کی عام منادی کرائی تو قبیلوں نے سوچا کہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں، وہاں بھی کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور ہیں، نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اور اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ ان کی بابت فرما رہا ہے کہ یہ تجھ سے عذر پیش کریں گے اور مغفرت کی دعا طلب کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آنا قطعی ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاکت والے۔ اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے تو دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ نے صلح حدیبیہ میں دے دی تھی۔ اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا یہاں سے جتنا مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو مذکورہ لوگوں نے بھی محض مال غنیمت کے حصول سے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، ارادہ ظاہر کیا، جسے منظور نہیں کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ تھا۔ منافقین اس میں شریف ہو کر اللہ کے اس وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں کو کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر دے گا بدلہ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے کہ اس سے پہلے تم پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہوں گی، جو منہ پھیرنے والے سے دردناک عذاب کی سزا دیں گے۔ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔
یہ اصحاب بیت الرضوان کے لیے رضا الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو اطمینان تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، یعنی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگا دیں کہ اللہ قلت کے باوجود مسلمانوں کا محافظ ہے، اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دی جس پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا، اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم نے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی سازگار پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس وعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کسی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کو ہاتھوں سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی مکے میں اپنا ایمان چھپائے جو رہ رہے تھے، یعنی ان کے واپس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر اس کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی، یعنی حمایت کی جاہلیت کی۔ سو اللہ نے اپنے رسول پر مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، اور کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے، سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ یعنی کہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ نے خواب میں جو مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر عمرہ کرتے دکھایا گیا تھا، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعین نہیں تھا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا تو یا کسی اور یا اگلے سال، لیکن اسے بشارت سمجھتے ہوئے عمرے کے لیے مسلمان فوراً آمادہ ہو گئے۔ اور ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال توریت میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثال اس کھیتی کے جس نے اپنا اکھواں نکالا، یعنی پودے کا وہ پہلا ظہور جو دانہ پھاڑ کر اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، پھر اسے مضبوط کیا، وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 29 پہ سورہ الفتح کا اختتام ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔